सुमसी के बाबरकत और ख़ूबसूरत नाम में इस वक्त जो जेसी टीवी देख रहे हैं, पास्टर अशरफ जेडीन का बहुत बहुत सलाम। मेरे अज़ीज़ो, मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह के दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आज के दिन के लिए, इस फ़तहमंद दिन के लिए जो उसने हमें दिया। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ जैसी टेलीविज़न का और जनाब हमारे हर दिल अज़ीज़ पास्टर जावेद रऊफ़ साहब का, जो इस सारे सिस्टम को मैनेज करते हैं। और ये जैसी टेलीविज़न पूरी दुनिया के अंदर खुदावंद के कलाम की बशारत में दिन रात मसरूफ़ है। लोग सुनते हैं, तौबा करते हैं, मसीह यीशु को जानते हैं। दुआ है कि जैसी टेलीविज़न दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और बड़े फैले, खुदावंद के नाम को जलाल दे। तो मेरे अज़ीज़ों, आज तारीख़ी दिन है जिसे हम सब लोग गुड फ्राइडे का नाम देते हैं। आज मुबारक जुमा है और मुबारक जुमा के अंदर तमाम मसीही यीशु मसीह की उस बड़ी कुर्बानी को याद करती है, उन दिनों के वाक़यात को दोहराती है, ताकि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह का ये पूरी दुनिया के लिए अपनी जान का फ़िदिया देना, अपनी जान को गुनाहों के बदले कुर्बान करना, और यीशु मसीह ने अपने मिशन को जब मुकम्मल किया तो आज का दिन था, जुमे का रोज़ था। और गुड फ्राइडे हम सब ने और तमाम कलीसियाओं ने आज के दिन को खुशी के साथ नाम दिया है, एक अच्छा और मुबारक और खुश आनंद और फ़तहमंदी का दिन, जो आज जुमे का दिन है जिसे हम गुड फ्राइडे कहते हैं। आज हम इसके हवाला से चंद एक बातें सुनेंगे। हर साल हम गुड फ्राइडे के तल्लक से बहुत कुछ सुनते और सीखते हैं। और मुझे और आपको जितनी हमारी एज है, हम अपनी एज के मुताबिक इतने साल सुनते आ रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखते सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, मगर हम इस बात से वाकिफ़ हैं कि हमारी मौजूदा छोटी नस्ल, आने वाली नस्ल, कलीसियाएँ, सब के लिए सब चीज़ें दोहराई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, ताकि हम मसीही दीन को और बाइबल को और खुदावंद यीशु मसीह के तारीख़ी वाक़यात को याद रखें और उनको समझें और यीशु मसीह के मिशन के अंदर शरीक हो और उसके मकसद को पूरा करें। सो मेरे अज़ीज़ों, जुमे का दिन जो है, और कल जुमेरात थी, और जो कल की जुमेरात थी वो भी एक बड़ी यादगारी का दिन था। और खुदावंद यीशु मसीह ने शरीयत के मुताबिक फसा सेलिब्रेट की थी और फसा का खाना अपने शागिर्दों के साथ खाया था। और यीशु मसीह का आज के दिन कुर्बान होना, ये सब चीज़ें बाइबल के अंदर लिखी हुई हैं, पेशन गोइयों के अंदर लिखी हुई हैं, और बहुत सारी पेशन गोइयाँ हैं खुदावंद यीशु मसीह के इस फ़िदिया को देने के लिए। और खुदा बाप का ये मास्टर प्लान है कि इंसान जो गुनाह की वजह से बागे अदन से खुदा से जुदा हो गया, उसकी रफ़ाकत से अलग हो गया, खुदावंद की कुर्बत से अलग हो गया, तो उसको दोबारा अपने साथ मिलाए। और वो थी खून बहाए बग़ैर, जो कुर्बानी दिए बग़ैर शायद मुश्किल है, पर शरीयत तक, पुराने अहदनामे तक गुनाहों की माफ़ी, अहबार की किताब उसका 16वां बाब और अहबार ही की किताब उसका 23वां बाब में उस वक़्त बनी इसराइल के लिए सालाना कुर्बानी को करने के लिए कहा गया था, और वो करते रहे। और सालाना गुनाहों के इव्स जो बनी इसराइल के होते थे, सरदार काहिन कुर्बानी देता था, मगर ये नाकाफ़ी थी। और इस पर जब देखा गया कि इंसानी कुर्बानी और इंसान का जो खून है ये बहुत वैल्यूएबल है, जानवरों का खून जो है वो मयार में नहीं है, तो उसने इन फ्यूचर एक बशर के खून को
ترتیب دیا اور یہ اس کا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح تھا۔ اور بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں، تو اگر ہم دیکھیں تو آپ وقت ملنے پر یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 53واں باب اگر آپ پڑھیں تو آج گڈ فرائیڈے کی جو یادگاری ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہم اس کو منا رہے ہیں اور اس قربانی کو یاد کر رہے ہیں جو آج سے تقریباً 2000 اور کچھ سال پہلے یسوع مسیح نے کوہ کلوری کے اوپر دنیا کے گناہوں کی عفو دی تھی۔ اس کی ساری پیش گوئی جو تھی وہ یسایہ نبی کے وسیلہ سے ہو چکی تھی، اور اسی کے مطابق یہ سب چیزیں پھر آگے جا رہی ہیں کہ ہمارے گناہوں کے بدلے یسوع مسیح قربان ہوگا، فدیہ دیا جائے گا، اور بہت ساری چیزیں ہیں وہاں لکھا ہے کہ ہمارے غموں کو، ہماری مشقتوں کو، ہمارے گناہوں کو وہ اٹھا لے گا، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب اس کے ساتھ یہ مصلوبیت کا سلوک ہوگا تو اس کی کوئی شکل نہ رہے گی، ظلم کے ساتھ، مار کے ساتھ، کوڑوں کے ساتھ اور تشدد کے ساتھ اس کی شکل بگڑ جائے گی، بہت زیادہ اس کا بدن گھائل ہو جائے گا، اور یہ سب کچھ بنی نو انسان کے گناہوں کے بدلے ہے۔ آج کا دن ایک فتح مندی کا دن ہے۔ آج کا دن خداوند یسوع مسیح کی اس مشن کی تکمیل کا دن تھا کہ جو مقصد لے کر آیا تھا کہ میں اپنے آپ کو مصلوب کروں گا اور پوری دنیا کے گناہ اپنے اوپر اٹھا لوں گا، اور خدا باپ سے ریکویسٹ کروں گا ان کے گناہ معاف کر اور یہ نجات پا سکیں۔ میرے عزیزو، یہ گڈ فرائیڈے کا جو دن ہے آج پوری دنیا کے اندر اس چیز کو بتایا جا رہا ہے، اور خدا یسوع مسیح نے جب وہ مصلوبیت کے اندر صلیب پر لٹکے تھے تو انہوں نے 7 پیغامات دیے، جنہیں ہم صلیبی پیغامات بھی کہتے ہیں، جنہیں ہم 7 کلمات بھی کہتے ہیں، جنہیں ہم صلیبی کلمات بھی کہتے ہیں، اور آج تمام چرچز کے اندر یہ چل رہا ہے، یہ شروع ہو چکا ہے، اور گڈ فرائیڈے کی خاص عبادت ہوتی ہے۔ یہ تقریباً 11:30 بجے شروع ہو جاتی ہے، کوئی 11 بجے شروع کر لیتا ہے، مگر پراپر طریقے سے 12 بجے سے پھر جو ہے وہ کلمات کو مختلف خادم جو ہیں وہ تشریحات کے اندر کلیسیا کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج کے دن صلیب کے اوپر کیسے کیسے کیا کیا ہوا، اور یسوع مسیح نے اپنے اس مشن کو کیسے پورا کیا، اس قربانی کو اس نے کس طرح سے دیا۔ اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جب آخری فسح کا کھانا کھایا جمعرات کے روز، اور رات 11 بجے وہ باغ گتسمنی میں گئے شاگردوں کے ساتھ۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح آخری جمعرات کو جب کھانا کھایا، فسح کا کھانا کھایا شاگردوں کے ساتھ، تو پھر باغ گتسمنی میں گئے اور وہاں پر دعا کی، گیت گایا، اور ان کا وقت آ گیا، اور پھر رات 11 بجے جو تھا وہ سپاہی اور سب چیزیں اور سردار کاہن ان کو پکڑنے کے لیے آئے اور گرفتار کیا، اور جو بھی ان کے پاس الزامات تھے اس پر لگائے، اور مقدمہ درج ہوا۔ ساری رات اس کے اوپر سیاست ہوتی رہی، کئی عدالتوں میں بار بار پیش ہوتے رہے، اور پھر یہ واحد دنیا کا ایک ایسا مقدمہ تھا ہسٹری کے اندر کہ جس کا درج ہونے کا ٹائم بھی سب سے کم، اور پھر اس کے اوپر جو جرا اور عدالتیں اور ہیرنگ ہوئی وہ بھی شارٹ ٹائم تھا، اور اس کے بعد اس کی سزا اور فیصلہ بھی اسی وقت ہو گیا۔ یہ دنیا کا بڑا اہم کیس اور مقدمہ ہسٹری میں گزرا ہے ببلیکلی طور پر۔ تو الصبح جب کوڑے لگائے گئے 1:40، اور اس کے بعد پھر ان کا مصلوبیت کا سفر شروع ہونا تھا۔ اور میرے عزیزو، جو دن کی پیمائش ہے 24 گھنٹوں کی، اس میں پہر سمجھنے کے لیے ایک اکائی ہے، اور 8 پہر کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، دن اور رات۔ اور پہلا پہر جو ہے وہ صبح
6 سے 9 بجے شروع ہوتا ہے اور یہ 3 گھنٹے کا پہر ہوتا ہے، اور جب صبح پہلا پہر شروع ہوا تو اس کے بعد پھر مصلوبیت کی تیاری شروع کر دی گئی، اور 8 بجے کے قریب جب انہوں نے صلیب اٹھا کر صبح کے سفر شروع کیا، اور پہاڑی علاقہ ہے، گرمی کا موسم ہے، اور اتنی بڑی بھاری صلیب ہے، اور ساری رات مار کھائی یسوع مسیح نے، اور پھر نڈھال ہوئے، پھر کوڑوں کی مار سے بدن چھلنی ہو گیا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے یسوع مسیح سب کچھ دکھ سہ رہا تھا، تاکہ میں اور آپ اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور نجات کو پا سکیں۔ یسوع مسیح کی قربانی ہماری گناہوں کی نجات کے لیے تھی، ہمارے گناہوں کے بڑے کفارہ کے لیے تھی، اور اس طرح سے یسوع مسیح ٹھیک 9 بجے گرتے اٹھتے سنبھلتے کوہ کلوری کے پہاڑ پر گئے، تو وہاں پر ٹھیک 9 بجے جمعے کے روز ان کو صلیب پر جکڑ دیا گیا، صلیب کھڑی کر دی گئی، اور اس کے بعد 2 بدکار ڈاکو، ایک دائیں ایک بائیں بھی اس کو صلیب پر لٹکایا گیا، کیونکہ لکھا ہے پیشن گوئی کے اندر کہ اس کے دائیں اور بائیں 2 بدکار، یا یسوع کو 2 بدکاروں کے درمیان قربان کیا گیا۔ یہ وہ پیش گوئیاں ہیں بہت ساری۔ میرے عزیزو، جب یسوع مسیح صلیب پر لٹکا دیے گئے، 14 انچ لمبے کیل پاؤں میں، ہاتھوں میں ٹھونک دیے گئے، اور ان کی صلیب کے اوپر ایک کتبہ لگا دیا گیا، جس کے اوپر جو اس کے کوئی جرم تھے وہ لکھ دیے گئے، جو تھے نہیں مگر اس کے اوپر لاد دیے گئے، اور اس طرح سے یہ 9 بجے سے لے کے تو 12 بجے تک خاموشی سے ٹائم پیریڈ گزرتا ہے۔ یسوع مسیح نے کوئی بات نہیں کی، یسوع مسیح نے کوئی کلمہ اپنی زبان مبارکہ سے صادر نہیں کیا، اور جو ہی دوپہر کے 12 بجتے ہیں تو یہ پہر شروع ہوتا ہے، اور پہلا پہر میں نے عرض کیا صبح 6 سے 9، دوسرا پہر 9 سے 12 دوپہر تک، جب تیسرا پہر شروع ہوا دوپہر 12 بجے کا اور 3 بجے تک، تو یسوع مسیح نے صلیب سے دنیا کے لیے 3 کلمات اپنی زبان مبارکہ سے دیے۔ 7 کلمات سے جو 3 کلمات ہیں یہ اہل دنیا کے لیے تھے، دوسروں کے لیے تھے، جس میں ہم نے بتایا پہلا کلمہ معافی کا، دوسرا کلمہ نجات کا، اور تیسرا کلمہ جو تھا وہ محبت کا کلمہ تھا۔ اور میرے عزیزو، شاید آپ کو اس بات کا بھی علم ہو کہ یسوع مسیح کے ان دنوں سے پہلے جو یسوع مسیح کا باپ سمجھا جاتا ہے، یوسف جو مریم کا شوہر تھا، وہ وفات پا چکا تھا، اور مقدسہ مریم جو ہے وہ بیوہ تھی، اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا یسوع مسیح نے جسمانی زندگی کے اپنی عمر کے ہر حصے کو اتنا اچھا مینج کیا کہ یسوع مسیح کا ایک ایک عمر کا حصہ اور ان کی گفتگو اور ان کے عوامل جو ہیں ہم پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک ماڈل ہے۔ وہ مسیحا ہے جو ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے اور لوگوں کو رہائی بخشتا ہے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح نے یہ جب دیکھا کہ میں اب اپنے مشن کو کمپلیٹ کر کے اس دنیا سے جا رہا ہوں، تو میری ماں جو ہے یہ تنہائی کو محسوس نہ کرے، یا باقی اس کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں وہ کس طرح سے اس کے ساتھ سلوک کریں گے، اس نے میجر سمجھا، اور بڑے ہونے کے ناطے اپنی فیملی کے اندر اپنی ماں کی ذمہ داری کو، کیونکہ وہ دلوں کو بھی جانتا تھا، دلوں کے خیالوں کو بھی جانتا تھا، ہمارے آنے والے سارے چیزوں سے واقف تھا، اور اس نے یہ دیکھا، اور جو اس کا بڑا ہی چہیتا اور پیارا شاگرد تھا، جسے محبت کا رسول بھی کہتے ہیں، اور وہ تھا یوحنا، اور یوحنا سے کہا کہ دیکھ یہ تیری ماں ہے، اور اپنی ماں سے کہا دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے، اور اسے یہ تاکید کی کہ تو اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اور میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح کے
اس مصلوبیت کے سفر کو اور پھر زندہ ہونے کے آسمان پر جانے کے بعد اس مشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد تقریباً 12 سال تک جو مقدسہ مریم ہے وہ زندہ رہی اور یوحنا نے اس کی بڑی خدمت کی جیسے یسوع مسیح نے بتایا تھا۔ سو میرے عزیزو، جب یہ 3 کلمات ہو گئے تو پھر اچانک سے دنیا کی فضا میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ طوفان، آندھی، بھونچال، گڑگڑاہٹ، بجلی کا گڑگڑاہٹ ہونا اور ایک دم سے بڑا خوف پورے ملک میں چھا گیا اور اندھیرا شروع ہو گیا۔ دن کا ٹائم ہے، دوپہر کا ٹائم ہے، مگر دن کی روشنی ختم ہونے لگی اور ایک اندھیرا چھانے لگا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ جب چوتھا کلمہ یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے بولا تو یہ 4، 5، 6 اور 7 یہ جو باقی 4 کلمات ہیں یہ اس نے اپنے لیے اپنے آسمانی خدا باپ کے ساتھ بات کی۔ سو میرے عزیزو، جب اندھیرا چھا گیا، دن کی روشنی ختم ہو گئی اور کہتے ہیں کہ دن کا جو سورج تھا اس نے بھی اپنے آپ کو کور کرنا شروع کر دیا، اپنا منہ چھپا لیا۔ وجہ کیا تھی؟ اور جب یسوع مسیح نے یہ بولا متی کی انجیل کے اندر اور مرکز کی انجیل کے اندر، جہاں پر لکھا ہے چوتھا کلمہ ایلی ایلی لما شبکتنی، اور پھر مرکز کے اندر الوہی الوہی لما شبکتنی، اے باپ یا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہاں پر جدائی کا کلمہ ہے اور یہ جدا ہو رہا ہے، جسمانی طور پر اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے، اور ایک کویسچن مارک ہے۔ یہ کویسچن مارک زبور 22 کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ پیش گوئیاں ہیں جو مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں زبوروں میں، صحائف میں اور اس طرح سے بائبل کی کتابوں میں ذکر ہے، وہ سب پوری ہو رہی تھیں اور یہ کلام پورا ہو رہا تھا۔ تو گناہ کے سبب سے پوری دنیا کے گناہ، بنی نوع انسان کے گناہ خدا یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لیے اور ایک ہی بار اپنی بڑی قربانی کو گزران کر، اپنے خون کو قربان کر کے بہا کر بنی نوع انسان کے لیے، آپ اور میرے لیے گناہوں کا کفارہ دیا۔ اب جو کوئی مسیح یسوع پر ایمان لائے گا، اپنے گناہ سے اقرار کرے گا، یسوع مسیح اس کو گناہوں کی معافی، ابدی زندگی دے گا اور بادشاہت میں شامل ہونے کے لیے اسے دعوت دے گا۔ سو میرے عزیزو، یہ جدائی کا کلمہ صلیب سے کہا گیا اور ملک میں اندھیرا ہے، کس سبب سے؟ سارے گناہ اس کے اوپر لاد دیے گئے۔ اور پھر خدا یسوع مسیح نے صلیبی کلمات میں سے جو 5واں کلمہ کہا تھا وہ میں پیاسا ہوں، اور یہ جسمانی پیاس کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور اگر ہم روحانی تشریحات میں جائیں تو یسوع مسیح ہماری روحوں کی فکر کرتا ہے، روحوں کو ابلیس سے چھڑانے کے لیے، روحوں کو، انسانوں کو جو گناہ کی دلدل میں ہے، دنیا داری میں ہے، نجات کا پیغام دیتا ہے، اور ان کے پیچھے جانے کے لیے، ان کو گناہوں کی دلدل سے نکالنے کی ہمیں پیاس کی ضرورت ہے۔ ہم جو چرچ لیڈرز ہیں، ہم جو ایلچی ہیں، ہم جو خداوند کے کلام سنانے والے ہیں، ہمیں بتایا گیا کہ ہم یسوع کی مانند لوگوں کا پیچھا کریں اور ان کو جھپٹ کر گناہوں سے الگ کریں۔ سو میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح نے جب چھٹا کلمہ کہا تمام ہوا، اور کلام میں لکھا ہے کہ پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا، اور سرکہ پینے کے بعد کلام کہتا ہے اس نے کہا تمام ہوا۔ تو یہ تمام ہوا کا جو لفظ ہے یہ یسوع مسیح کے اس مشن کو پورا کرتا ہے جو آج کے دن ہوا۔ آج کے دن میری سزا تھی، آپ کی سزا تھی، میں نے گناہ کیے، آپ نے گناہ کیے، دنیا نے گناہ کیے، اس کی سزا جہنم ہے، اس کی سزا زمین کے اوپر، اس زمینی زندگی کے اندر کئی مشکلات کے ہیں، کئی سزائیں ہیں، کئی بیماریاں ہیں۔ تو یسوع مسیح نے ہماری ساری بیماریاں اپنے اوپر لے لی، اس کے مار کھانے سے میں نے اور آپ نے شفا پائی، اس کے خون بہائے جانے سے ہم پاک کیے جاتے ہیں۔ آج کا دن زبردست ہے، اور آج کا دن پوری دنیا کے لیے ایک نجات کا دن تھا، تاریخی دن تھا، اور جو کوئی مسیح یسوع پر ایمان لائے گا
اس کی قربانی کو قبول کرے گا، اس کے پیدا ہونے کو، اس کے مرنے کو، اس کے جی اٹھنے کو اور اس کے واپس آنے کو قبول کرتا ہے، وہ نجات پاتا ہے۔ ہالیلویا۔ اور پانی کا بپتسمہ لے کر ہم مسیح کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ 7ویں کلمے کے اندر ہم دیکھتے ہیں، لوکا کی انجیل کے 23ویں باب کے اندر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، اور وہاں پر لکھا ہے، پھر اس نے کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا، جان دے دی۔ یسوع مسیح کامل انسان ہے، اس کے اندر انسانیت پائی گئی، انسانی عادات دیکھی گئی، انسانی سوچ دیکھی گئی، اور یسوع مسیح کامل خدا بھی ہے۔ جو خدا کی صفات ہیں، خدا کا اختیار ہے، وہ مسیح میں پایا گیا، دیکھا گیا۔ اس نے مردوں کو زندہ کیا، کوڑیوں کو پاک صاف کیا، ہر مرض کو شفا دی، یہ خدا کر سکتا ہے۔ اور گناہوں کی معافی کا اختیار صرف یسوع مسیح کے پاس ہے۔ سو میرے عزیزو، آج گڈ فرائیڈے ہے۔ آج دنیا کی نظر میں شاید ایک ماتم کا، دکھ کا دن ہے، پر یہ ماتم اور دکھ یسوع کے لیے نہیں، یہ ہمارے اپنے لیے ہونے چاہیے کہ ابھی تک میں یسوع کی قربانی کے باوجود میں گناہ کا شکار ہوں، میں ابھی تک برائی کا شکار ہوں، میں ابھی تک خدا سے دور ہوں، میں ابھی تک یسوع مسیح کا عملی پیروکار نہیں ہوں، مجھے اپنے اوپر ماتم اور دکھ کرنا ہے۔ اس لیے گڈ فرائیڈے اچھا جمعہ، بہترین جمعہ، زبردست جمعہ اس لیے ہوا، گو یسوع کے لیے تو کرب کی حالت تھی، مگر میں اور آپ اس دوزخ کی آگ سے بچائے گئے۔ پس جو کوئی مسیح یسوع میں ہے، اس پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ میرے اور آپ سے مسیح پر ایمان لانے اور توبہ کرنے سے، بپتسمہ لینے سے، نجات پانے سے سزا کا حکم ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے لیے مخلصی کا دن ہے، ہمارے لیے آزادی کا دن ہے، ہمارے لیے خوشی شادمانی کا دن ہے۔ اب یسوع مسیح نہ زخمی ہے، نہ اس کے ہاتھ زخمی ہیں، وہ فتح مندی کے ساتھ تقریباً 2000 سال پہلے آسمان پر آسمانی باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، جہاں سے زمین پر ہمیں وہ دیکھتا، ہماری ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ ہالیلویہ۔ تو گڈ فرائیڈے ہم سب کے لیے زبردست ہے، ہم اس کو خوب خوشی شادمانی کے ساتھ سیلیبریٹ کریں، غم اور ماتم کے ساتھ نہیں، بلکہ ایک فتح مندی کے ساتھ کہ میرے مسیحا نے آج کے دن دنیا کو بچا لیا۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے اور یسوع مسیح کے ساتھ اسی طرح سے پیوستہ کرے، اور یہ گڈ فرائیڈے آج بہتوں کی نجات کا دن ہو۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔